अस्सलाम वालेकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलहम्दु नस्सल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। तमाम मुसलमानों को अल्लाह ताला कुरान और सुन्नत के मुताबिक चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। हम सब को अल्लाह ताला मरते वक्त कलमा नसीब फ़रमाए, आमीन। आज का टॉपिक बेटी पे है। बहुत चीज़ें बेटियों को दुनिया में बर्दाश्त करना पड़ती हैं, देखना पड़ती हैं। अल्लाह ताला ने बेटी को एक ब्लेसिंग बनाया हम लोगों के लिए। अल्लाह ताला ने बेटी को हमारे लिए रहमतों का ज़रिया बनाया। अल्लाह ताला ने फरमाया, जब मैं दुनिया में बेटी भेजता हूँ तो उसके वालिद का बाजू मैं ख़ुद बन जाता हूँ। इन तकाज़ों को देखते हुए बेटी बहुत बड़ी रहमत है। जहाँ बेटी, जिस घर में बेटी पैदा होती है, इन सब चीज़ों के बावजूद, इन सब चीज़ों को जानने के बावजूद हम लोग, चाहे वो जो भी क्लास है, मिडिल क्लास है, एलीट क्लास है, पुअर क्लास है, मीडियोकर क्लास है, वनरेबल क्लास है, क्रॉनिकल पुअर क्लास है, जब हम लोग सोचते हैं कि अल्लाह ताला हमें बेटी से नवाज रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे दिल में, हमारे दिल के किसी कोने में थोड़ी सी फीलिंग्स ज़रूर आती हैं कि काश अल्लाह हमें बेटा दे देता। वो इसलिए नहीं आती ये फीलिंग्स कि बेटी हम चाहते नहीं हैं, सिर्फ इसलिए ये ऐसा फ़ील होता है क्योंकि बेटी के तकाज़ों को सोसाइटी के रस्म व रिवाज के मुताबिक पूरा करना, उसकी परवरिश, उसकी शादी, उसकी एजुकेशन, वो जो एक सफ़र है, उसकी पैदाइश से लेके 26-30 साल का सफ़र जो वो माँ बाप के घर गुजारती है, उसके बाद जो वो अपने ससुराल में गुजारती है, जब तक वो स्टेबल नहीं होती, वो जो सफ़र है वो माँ बाप के लिए एक इम्तिहान होता है। जब उसको स्कूल भेजा जाता है, सोसाइटी की तरफ से बहुत से तकाज़ों को पूरा करना पड़ता है। आप अगर उसको एक स्कूलिंग में एक अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, या आप उसको एक दुनिया में कुरान और सुन्नत के मुताबिक चलाना चाहते हैं और उसको वो तालीम देते हैं, सोसाइटी का एक तकाज़ा है, सोसाइटी की एक कस्टम्स है कि आप समझ लें कि अगर आपने उसको इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली उसकी तरबियत करना चाहिए कुरान और सुन्नत के मुताबिक, तो सोसाइटी के तकाज़े कुछ और हैं। फिर आपको मुश्किल हो जाती है अपनी बेटी के लिए एक अच्छा प्रपोज़ल ढूंढना और उसको एक अच्छी जगह पे। हर माँ बाप की ख्वाहिश है अपनी बेटी को एक अच्छी जगह पर भेजे। बेटी का होना बहुत अच्छा है एक माँ के लिए, एक ख़ानदान के लिए, लेकिन उस बेटी के लिए जो तकाज़े हैं उसको पूरा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसको सोसाइटी के बुरे लोगों से बचाना, उसको यूनिवर्सिटी लेवल तक भेजना, माँ के दिल के अंदर कहीं ना कहीं डर रहता है कि खुदा ना खास्ता मेरी बेटी किसी गलत हाथों में हाईजैक ना हो जाए, खुदा ना खास्ता मेरी बेटी गलत रास्ते पे न चल पड़े। फिर आहिस्ता आहिस्ता एक और तकाज़ा आ जाता है सोसाइटी का कि अगर शादी करनी है तो जहेज़ चाहिए, जो कि इस्लाम में सख्ती से मना है। और जहेज़ भी कितना चाहिए? जितना मैक्सिमम आप दे सकते हैं। और अगर जहेज़ दे दिया, सास को पसंद आ गया तो सही है, नहीं आया तो फर्नीचर की लकड़ी सही नहीं है। फर्नीचर की लकड़ी तो इस दरख्त की नहीं है, इस दरख्त की होनी चाहिए थी। दरख्तों के नाम लिए जाते हैं, कहीं ना कहीं उस लड़की को बताया जाता है अंडर एस्टिमेट करने के लिए कि तुम्हारे फर्नीचर में कमी कहाँ थी।
اللہ اللہ کر کے اگر وہ تقاضا بھی پورا ہو گیا ہے فرنیچر کا، تو پھر بتایا جاتا ہے، آہستہ آہستہ باتیں کھلتی ہیں کہ ماں باپ کے گھر سے اپنا حصہ لے کر آؤ۔ اب لڑکی کا ایک اور امتحان شروع ہو جاتا ہے، ایک اور تقاضا ماں باپ کے لیے۔ اب ماں باپ کے پاس ایک اور ڈر پیدا ہو جاتا ہے کہ شادی کر چکی ہیں، کہیں بات بگڑ نہ جائے، اگر بات بگڑ گئی تو ہماری بیٹی پہ اللہ نہ کرے کوئی ڈیورس جیسا ایشو ہو جائے۔ ایک اور تقاضا، بیٹی کا ہونا برا نہیں ہے، بیٹی کے تقاضوں کو پورا کرنا برا ہے، بیٹی کے تقاضوں کو میٹ کرنا مشکل ہے۔ پھر اگر کہیں نہ کہیں پراپرٹی کا حصہ بھی، وہ تقاضا بھی پورا ہوتا ہے، تو ایک اور سوال اٹھ کھڑا ہوتا ہے کہ تمہارے اس بہن کو تو یہ ملا، تمہارے اس بھائی کو تو یہ ملا، اس کو تو یہ گھر ملا، تمہاری تو پراپرٹی میں تمہیں یہ لینا چاہیے تھا۔ بیٹی کا ہونا ماں باپ کے لیے خوش نصیبی ہے، لیکن سوسائٹی کے رسم و رواج کو پورا کرنا بیٹی کے لیے، ان تقاضوں کو لے کر چلنا وہ مشکل ہے، جس وجہ سے کہیں نہ کہیں عورت اندر ہی اندر ڈرتی ہے کہ بیٹی اس کے پاس نہ آئے۔ وہ اس لیے نہیں ڈرتی کہ بیٹی بری ہے، وہ اس لیے نہیں ڈرتی کہ اللہ اسے بیٹی دے رہا ہے تو وہ اس کا خیال نہیں کرے گی۔ بیٹی سب سے زیادہ خیال کرنے والی ہوتی ہے۔ وہ کہیں نہ کہیں اس لیے بیٹی سے ڈر رہی ہے کہ جو اس نے سفر کیا ہے نا، اب اس سے اگلے سٹیپ میں 10 گنا زیادہ مشکل سفر اس کی بیٹی کے لیے تیار ہے۔ بیٹی جب پیدا ہو جاتی ہے 10 سے 12 سال تک ماں باپ کے پاس ہے، ایجوکیشن میں ماں باپ کے ساتھ ہے، 15 سال تک 18 سال تک بہت اچھی چل رہی ہے، ماں باپ کو ٹینشن ہی نہیں ہے کیونکہ وہ کسی کے گھر میں نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے اٹھ رہی ہے، بیٹھ رہی ہے، کھا رہی ہے، پی رہی ہے، خوش ہے، روٹھ رہی ہے، مان رہی ہے، سب چل رہا ہے۔ لیکن جب وہ ٹائم آتا ہے اس کی شادی کا، ماں باپ کے لیے امتحان شروع ہو جاتا ہے سوسائٹی کے اندر، اور جب ٹائم آتا ہے اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کا سوسائٹی کے رشتوں کے لیے، امتحان پہ امتحان شروع ہیں۔ رشتہ ٹائم پہ ہو گیا تو بہت اچھا ہے، نہیں ہوا تو اس لڑکی کے لیے بھی ایک امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ تھوڑی سی شکل کی، ٹیڑھی ہے، میڑھی ہے، پیاری نہیں ہے، کیسی ہے، کیسی نہیں ہے، ہائٹ کیسی ہے، اس لڑکی کے لیے بھی ایک عجیب سا امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ اس کو دن رات مختلف لوگوں سے سننا پڑتا ہے، دوستوں سے، رشتہ داروں سے، ایون گھر کے بڑے لوگوں سے، کہ اس میں یہ کمی ہے۔ وہ چیز اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے اس لڑکی کے۔ پھر اس لڑکی کا بس چلتا ہے کہ بس کچھ بھی ہو جائے نا، کہیں نہ کہیں اندھا ہو، لولا ہو، لنگڑا ہو، جیسا ہو، میرے ماں باپ میری شادی کر دیں، تاکہ میں بھی سوسائٹی میں بتا سکوں کہ میں بھی شادی شدہ ہوں، میری بھی شادی ہوئی ہے۔ لیکن اس معصوم لڑکی کو یہ نہیں پتا کہ شادی کے بعد کیا ہوتا ہے۔ چل پڑتی ہے۔ اگر وہ نہ چلے، تھوڑی سی خوبصورت ہے، پیاری ہے، تو سوسائٹی میں ایک اور ایشو کھڑا ہو جاتا ہے کہ کیوں نہیں چلی، یا کیوں نہیں اس نے ماں باپ کے آگے ہاں کی۔ اسلام میں ہے بیٹی سے پوچھ کے شادی کرو، اچھی بات ہے، پوچھنا چاہیے بیٹی سے۔ پھر بیٹی کے رضامندی پہ بھی سوچنا چاہیے کہ بیٹی اگر انکار کر رہی ہے اس کے بیہائنڈ ریزنس کیا ہیں، کیونکہ جب جب سینچری گزرتی ہے، ہر 10 سال بعد، 5 سال بعد سوسائٹی میں تقاضے چینج ہو رہے ہیں، تقاضوں میں کمی نہیں آ رہی، طلب میں کمی نہیں آ رہی، ڈیمانڈز میں کمی نہیں آ رہی، ڈیمانڈز بڑھ رہی ہیں، ڈیمانڈز آگے چل رہی ہیں، ان ڈیمانڈز میں روک تھام نہیں ہے، یہ ڈیمانڈز پروان چڑھا رہی ہیں کہیں نہ کہیں، تو وہ چیز پیرنٹس کو سوچنی چاہیے۔ پھر یہ جو تقاضے بڑھ رہے ہیں نا، یہ اور مشکلات کھڑی کر رہے ہیں، یہ مشکلات میں کمی نہیں کر رہے، کیونکہ یہ اپوزٹ اب جا رہے ہیں۔ اب پھر لڑکی چاہتی ہے میں جب جاؤں تو ڈیسیژن میکنگ میں آؤں، میں جب چاہوں
تو روک ٹوک نہ ہو مجھے، کیونکہ اب لڑکی کی ڈیفینیشن چینج کر دی سوسائٹی نے، رسموں نے۔ ان سب چیزوں کا حل کیا ہے؟ ان سب چیزوں کا حل صرف اور صرف قرآن اور سنت کے مطابق پولیٹیکلی، اکنامکلی، سوشلی سوسائٹی کو لے کر چلنا ہے، اس نظام کو لے کر چلنا ہے، کیونکہ قرآن بار بار کہتا ہے، اللہ قرآن میں بار بار کہتا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، چھوٹے سے چھوٹے سٹیپ میں بتایا جاتا ہے، چھوٹی سے چھوٹی مائنر سے مائنر چیزوں میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ اپنی زندگی کو کیسے گزاریں، لیکن اس طرح کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ میری بھی ایک بیٹی ہے، الحمدللہ بہت اچھی لگتی ہے، بہت اچھا لگتا ہے اس کے ساتھ باتیں کرنا، اس کے ساتھ بیٹھنا۔ اس کا سٹائل لڑکوں سے تھوڑا تبدیل ہے، سینسیٹیو سی ہے، نزاکت ہے، نخرہ ہے، سب ہے، لیکن کہیں نہ کہیں میرے دل میں بھی ہے کہ میں ان تقاضوں کو پورا کیسے کروں گی۔ لیکن جب یاد آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سب میں کرنے والا ہوں، مجھ پہ چھوڑو، میں آپ سب کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ سب کو، اللہ تعالیٰ سب بیٹیوں کو بہت اچھا نصیب کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، میری والدہ محترمہ، میری بیٹی کو، میری بیٹیوں کو، سب کو مرتے وقت کلمہ نصیب فرمائیں۔ اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ جزاک اللہ۔